अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ एतजाज़ इब्राहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत ने जो मिसिंग पर्सन कमीशन के नए सरबराह मुकर्रर किए हैं, जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर को, और उन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को, जो कि सन 2011 से इस कमीशन की सरबराही करते आ रहे थे। और उन पर जो मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन हैं, उनके शदीद एतराज़ात थे, और वो कहते थे कि ये हमारे प्यारों को तलाश करने में ना सिर्फ नाकाम नहीं हैं, बल्कि उन पर इस हद तक इल्ज़ाम लगता था कि वो हकूमती इदारों जिनके ख़िलाफ़ उनको कार्रवाई करनी थी, वो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे या उनको मावनत फ़राहम करते थे। लेकिन हमने देखा कि 2011 में मिसिंग पर्सन कमीशन जिस मकसद के लिए कायम किया गया था, वो बज़ाहिरन उस मकसद को पूरा करने में नाकाम रहा, और आने वाले दिनों में जो मिसिंग पर्सन थे उनकी तादाद में इजाफ़ा होता गया। 2011 में जब कमीशन का आगाज़ हुआ था तो पाकिस्तान में लापता अफ़राद की तादाद चंद सौ तक महदूद थी, लेकिन आज जब हम 2025 में बात कर रहे हैं तो ये तादाद कमीशन की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हज़ारों में है। और जबकि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ हैं जो कि लापता अफ़राद के लिए लोग काम करते हैं, उनके मुताबिक ये तादाद जो है कई हज़ार है, उस तादाद से बहुत ज़्यादा है जो कि हुकूमत बताती है। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे दालबंदीन में होने वाली लोज नेशनल गैदरिंग के हवाले से, और वो भी जो मसला है वो भी मिसिंग पर्सन से जुड़ा हुआ है। उन उन जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं जो कि बलोच तरक्याती कमेटी से वाबस्ता लोग, डॉक्टर महरंग बलोच, समीदीन बलोच, इन लोगों का भी बुनियादी जो मुतालबा है वो मिसिंग पर्सन की बाजियाबी है। और उस पर जो है हुकूमत का जो क्रैकडाउन हो रहा है सिंध में और बलूचिस्तान में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके लिए हमने मदऊ किया है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के चेयरपर्सन नसरुल्लाह बलोच साहब को। बहुत शुक्रिया आपका नसरुल्लाह बलोच साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो नया सरबराह मुकर्रर किए गए हैं मिसिंग पर्सन कमीशन के, जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर, आप इनकी तैनाती को किस तरह से देखते हैं? तो सर देखिए, एक तो जो जबरी गुमशुदगियों का मसला है, ये एक बहुत हसास मसला है। इसमें हम जो चाहते हैं, जो हम लोगों का इस हवाले से तजुर्बा है कमीशन के हवाले से, तो एक तो कमीशन की अगर हम कारकर्दगी को देखते हैं, 14 साला कारकर्दगी को, तो वहाँ से भी हमें मायूसी होती है, क्योंकि कमीशन को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, कमीशन उस हवाले से अपना काम नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से आप जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, तो उसकी उम्र तकरीबन 80 से अबव है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि एक शख्स जिसकी उम्र 80 साल से अबव हो, तो उसको जिस्मानी कमज़ोरियों के अलावा ज़हनी मसाइल भी दरपेश होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जस्टिस की जो सेहत है, वो जो लापता अफ़राद के कमीशन के सरबराह की हैसियत से काम कर रहा है, तो हम ये समझते हैं कि वो मौजू नहीं है। हमें ये बताएँगे, जो जावेद इक़बाल का जो 14 साला दौर था, उसको आप जो उसमें कोई उनको कामयाबी मिली इस मकसद को हल करने में? और जब वो कमीशन के सरबराह बने से तब लापता अफ़राद की तादाद क्या थी? और अब जब वो इस ओहदे से हटे तो अब कितनी तादाद है? सर, एक तो तादाद के हवाले से मैं आपको बताऊँ, जिबरी गुमशुदगियों के हवाले से ये हर साल इसमें कमी होने के बजाय इसमें इज़ाफ़ा होता है। जहाँ तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहिब का ताल्लुक़ है कमीशन से, देखिए हम उसका वो पीरियड भी देखते हैं जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब मैं पिटिशनर था मिसिंग पर्सन के केसेज़ में। तो वहाँ पर जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि जुडिशल इंक्वायरीज़ करवाए गए, वहाँ उस बेंच का हिस्सा था जावेद इकबाल साहब। तो उन्होंने बाकायदा वहाँ पे उनके ऑन द रिकॉर्ड्स है जो अहकामात वहाँ पे जारी किए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि लोगों को उठाने में मुल्क के ताकतवर इदारे मुलविस है। तो उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है, उसको कमीशन का सरबराह लगाया जाता है, तो उनके स्टेटमेंट्स हमारे सामने है, ऑन द रिकॉर्ड्स है। तो उन्होंने सिर्फ़ एक दफ़ा यहाँ आके बलूचिस्तान में जो जबरी लापता अफ़राद के केसेज़ है, उनकी हियरिंग की थी।
تو وہاں پر باقاعدہ یہاں پر انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مسنگ پرسن کا جو کیس ہے وہ جو ان لوگوں کو بھی مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا جا رہا ہے جن میں اکثریت ہے ان لوگوں کی جو افغانستان میں ہے یا جو فراری کیمپوں میں ہے، ان کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری آرگنائزیشن کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہا ہے ریاستی اداروں کے خلاف۔ پھر ہم ان کے ساتھ جب ہم لوگوں نے میٹنگ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جو کیسز کمیشن کو فراہم کیے، آپ ہمیں ایک کیس ثابت کر کے دیں کہ وہ فراری کیمپوں میں ہے یا وہ افغانستان چلا گیا ہے، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اس کے بعد مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پیریڈ رہا ہے وہ بالکل مایوس کن رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم باقاعدہ اسلام آباد میں بھی ان سے ملاقات کی تھی، ان سے ہم نے درخواست کیا کہ بھئی آپ ایک کمیشن کا سربراہ ہو، ایک حساس مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، آپ کائنڈلی آ کے جو مسنگ پرسن کی کیسز کی ہیئرنگ ہوتی ہے وہاں پر آپ آ کے بیٹھ کے ان کی سماعت کرے۔ تو اس نے ہم سے باقاعدہ وعدہ کیا تھا کہ میں خود آؤں گا ان کیسز کی سماعت کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ان کیسز کی ہیئرنگ نہیں کی۔ اچھا نصر اللہ صاحب، اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو بی وائی سی اپنا جلسہ کر رہی ہے وہاں پر طالب الدین میں، وہ بھی مسنگ پرسنس کے ایشوز پر ہے۔ تو ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، کارکنان کو جو ہے پکڑا بھی جا رہا ہے، ایف آئی آر بھی درج کی جا رہی ہے۔ تو کیا صورتحال ہے وہاں پر ابھی اس جلسے کی؟ پھر ڈال بندین میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو مختلف جو علاقے ہیں ان کے ٹرانسپورٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی گاڑیاں ان کو پرووائڈ نہیں کرے، اور اس کے علاوہ اکثر علاقوں میں نیٹ کو بھی بند کیا گیا ہے، اور خاص کر دال بندین میں جو ہمیں اطلاعات ہے وہاں پر کافی تعداد میں سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ گھروں میں پینفلیٹ بھی تقسیم کیا گیا ہے کہ بھئی اس جلسے میں کسی کو بھی شرکت نہیں کرنا ہے، اور جو بھی شرکت کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ بھی وہاں پہ جا کے کھلی کشاری سے خطاب انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، اور لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی ہم آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے، آپ لوگ گورنمنٹ کے موقف کو سپورٹ کرو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو گورنمنٹس کو یہاں پہ جو چیزیں بلوچ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا بلوچ اہل بلوچستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی جو غلط چیزیں ہو رہی ہے، جو ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ جس طرح جبری گمشدگیوں کا واقعہ ہے کہ بھئی اس کا ازالہ کرے، اس مسئلے کو حل کرے، تاکہ لوگ آپ کے خلاف نہیں بولے۔ ابھی آپ دیکھیں 25 جنوری ہمیں وہ دن یاد دلاتا ہے کہ بلوچستان میں بلوچستان کا جو ضلع غزدار اس کے علاقے توتک سے وہاں سے ماس گریو برآمد ہوئے تھے، تو اس حوالے سے اس احتجاج کو رکھا گیا ہے۔ اگر اس وقت آپ دیکھیں 2014 میں اگر گورنمنٹ ہماری عدلیہ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچا دیتا، تو میرے خیال میں آج کسی کے ساتھ یہ گنجائش نہیں ہوتا وہ اس حوالے سے بات کرتا۔ میں آپ کو کہوں کہ توتک کے حوالے سے ایک صوبائی کمیشن بھی بنایا گیا، اس نے بھی آج تک اپنا رپورٹ نہیں دیا۔ پھر سپریم کورٹ میں نے وہاں پہ یکم فروری کو میں نے پریس کانفرنس کیا تھا، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پر سو موٹو نوٹس لیا تھا، تو اس کے بعد بھی وہ کیس کچھ اس کی سماعت ہوئی تھی، اس کے بعد آج تک اس کیس کی سماعت نہیں ہو رہی۔ تو یہ دیکھیں یہ جو مومنٹس ہے، یہ جو ابھر رہے ہیں، یہ ناانصافیوں کے خلاف ابھر رہے ہیں، یہ ظلم اور زیادتیوں کے خلاف ابھر رہے ہیں، اور جو بلوچستان کے لوگ ہیں یا جو بلوچ قوم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے، جو ہمارے وسائل کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے، یا جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے، ان کے حوالے سے بالکل یہاں پہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان سب چیزوں میں ملک کے طاقتور ادارے ملوث ہے، اور ملک کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہماری گورنمنٹس ہے یا جو عدلیہ ہے، جو کمیشن ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اچھا نصر اللہ بلوچ صاحب، آپ نے کہا کہ اتنی طاقت نہیں ہے حکومت میں، عدلیہ میں اور کمیشن میں کہ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ اب کمیشن کا ایک رکن، ایک چیئرمین تو نیا نامزد کر دیا، لیکن اگر آپ لوگوں سے مشاورت ہو تو آپ لوگ
کی خواہش کیا ہوگی جو مسنگ پرسنز ہیں کہ کون سا ایسا شخص ہے پاکستان میں جس کو اگر کمیشن کا چیئرمین نامزد کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی طاقت ہوگی یا وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو منطقی طور پہ حل کر سکے؟ دیکھیے جو میں خود تقریباً 2000 سے جبری گشتگیوں کے مسئلے سے منسلک ہوں اور میں کام کر رہا ہوں. میں نے بہت نزدیک سے پاکستان کے عدلیہ کو دیکھا ہوں. پاکستان کے مختلف گورنمنٹس کے ساتھ یہاں صوبائی سطح پر بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے, وفاقی سطح پر بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے. تو وہاں پر میں نے سب کی بے بسی دیکھا ہے. وہاں پر جب ہماری میٹنگز ہوتے ہیں جو یہاں کے وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے, اور تاکہ وزیر اعظم سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو وفاقی منسٹرز ہیں ان سے بھی ہوئی ہے. تو وہاں پر میں نے بذات خود ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہے. وہ لوگ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھئی ہم ملک کے طاقتور اداروں سے پوچھے کہ بھئی آپ لوگ ایک ملک کا ایک قانون ہے اور اس قانون کے ہوتے ہوئے آپ کیوں ماورا آئین اقدامات اٹھاتے ہو. تو یہ چیز بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے ادارے ہیں یا جو صوبائی یا وفاقی گورنمنٹس بنتے آ رہے ہیں, ان میں اتنی دم نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے. اب دیکھیں یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ گیند ملک کے طاقتور اداروں کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جو بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے یا سائل و وسائل کا مسئلہ ہے یا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور جبر جاری ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ موقع ہے ریاستی اداروں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مخلصانہ طور پر جو بلوچستان کے حالات ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے ان کو مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاستی ادارے چاہے تو وہ جس بھی شخص کو اس کمیشن کا سربراہ بنائے اور اس کے ساتھ تعاون کرے کہ بھئی جو کیسز مسنگ پرسنز کا ہے ان کو حل کرنا ہے. اور وہ اپنی مائنڈ سیٹ اب یہ بنائے کہ آج کے بعد جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ ملک کے قانون کے تحت ان مسئلوں کو حل کی طرف لے جانا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا نصر اللہ صاحب, میرا اس حوالے سے آخری سوال, آپ نے کہا کہ اب وقت ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور ملک کے قانون کے تحت حل کیا جائے, لیکن پچھلے دنوں اٹارنی جنرل نے بھی اور اس سے پہلے وفاقی وزیر قانون نے بھی یہ بات کہی کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک قانون سازی لے کر آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی قانون سازی پہلے بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ قانون ہی لاپتہ ہو گیا تھا, اور اس قانون میں بھی آپ لوگوں کو شدید اعتراضات تھے. کیا جو نئی قانون سازی آ رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ کو معلومات ہیں یا آپ سے بطور سٹیک ہولڈر مشاورت کی گئی ہے, اور اس کے خد و خال کیا ہیں, کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو پچھلے دفعہ جو قانون بنایا جا رہا تھا تو اس حوالے سے ہمارے اس ٹائم کے لا منسٹر فاروق نسیم سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھے اور جن نکات پہ ہم نے اعتراضات اٹھائے تھے تو پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ان نکات پہ بات چیت کریں گے اور شاید ان کو نکالیں گے. پھر اس کے بعد وہ نکات اس میں دوبارہ شامل کیا گیا. اور جو ریسنٹلی قانون بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ابھی تک ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا, بلکہ 18 دسمبر پچھلے سال 18 دسمبر کو ایک اعلیٰ مطلب سطح کا وفد مسنگ پرسن کے کیسز میں عدلیہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا تھا, جن کے ساتھ ہماری 2 دن کی ملاقات بھی ہوا تھا. تو وہاں پر ہم نے بہت سی چیزوں پہ بات کی. جو کمیشن نے پروٹیکشن آرڈرز جاری کیے ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اور غلط رپورٹنگ جو کمیشن ہے وہاں پہ جو ان کے ادارے ہیں ان کو غلط رپورٹنگ کی جاتی ہے کیسز کے حوالے سے. میں آپ کو مثال دوں, فیروز بلوچ کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹ ہے جس کو راولپنڈی سے اٹھایا گیا تھا, تو اس کے حوالے سے کورٹ کو بھی کہا گیا کہ بھئی فاروق بلوچ بازیاب ہوا ہے. تو اس دفعہ بھی جو ہمارے ساتھ وہ کمیٹی آ کے میٹنگ کیا تو ہم نے فاروق کے والد کو وہاں پر ان کے فیروز کے والد کو ان کے سامنے پیش کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا بازیاب ہوا ہے. ہم نے کہا کہ وہ رپورٹ آپ پڑھے, تو وہ رپورٹ جب پڑھا گیا آپ سنجیدگی دیکھے کہ وہ کوئی اور لڑکا ہے جو پہلے مسنگ ہوا ہے اور اس کا والد کا نام بھی کوئی اور ہے. تو اس طرح کے بہت سی چیزوں پہ ہم نے بات کی کہ بھئی یہ چیزیں یہ جو
کمیشن کے سطح پر اس کو جو رپورٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کہوں، دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ کسی ادارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف بات کر سکے۔ تو یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کانفرنس میں مجھے بلایا گیا، جہاں پر میرے آدھا گھنٹے کا لیکچر تھا، کور کمانڈر بلوچستان کا بھی لیکچر تھا۔ تو وہاں پر ہمارے جو گزشتہ فارمر کور کمانڈر تھا آصف غفور، اس کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس دفعہ جب میں گیا نیشنل ورکشاپ، تو موجودہ جو کور کمانڈر ہے ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ماورائے آئین اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ لوگ عدلیہ کے پاس جائے، آپ لوگ گورنمنٹس کے پاس جائے، آپ لوگوں کے ساتھ ثبوت ہے تو آپ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ تو میں نے وہاں پر بھی ان کو یہی کہا تھا کہ عدلیہ ہمارے لیے وہاں تک کام کرتا ہے، کمیشنز ہمارے لیے وہاں تک کام کرتے ہیں، گورنمنٹس ہمارے لیے وہاں تک کام کرتے ہیں، جب مسنگ پرسن کا کیس زگزگ کی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے، جب پوائنٹ آف ویو پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ کیس سیکورٹی اداروں پہ ثابت ہو جاتا ہے یا کسی اہلکار پہ ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ وہاں پر پھر آپ لوگ سر توڑ کے کوشش کرتے ہیں اس کیس کو خراب کرنے کے لیے، اس کیس کے جو گواہ ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ اپنی اسٹیٹمنٹس وہاں پہ تبدیل کروا دیتے۔ تو اس میں پھر میں نے ان کو مثال دیا تھا کہ میرے انکل علی اصغر کے کیس میں حافظ حسین احمد جو ایک طاقتور بندہ ہے، جو فضل الرحمان گروپ کا جنرل سیکرٹری بھی رہ چکا ہے، ایم این اے بھی رہ چکا ہے اور سینیٹر بھی رہ چکا ہے، جس نے کمیشن کے سامنے آ کے حلفیہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا علی اصغر کے حوالے سے۔ جب اس کے اسٹیٹمنٹ کے بنیاد پر جو آئی ایس آئی کے سیکٹر ہیڈ کمانڈر تھا بریگیڈ صدیق، اس کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا سپریم کورٹ کی سطح پر۔ پھر اس کے بعد جب ٹرائل چلا اور سب گواہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے، جب حافظ حسین احمد کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا وقت آیا تو مجھ پہ اعتراض کیا گیا، مجھے کورٹ روم سے نکالا گیا۔ تو وہاں پر پھر حافظ حسین احمد اپنی اس حلفیہ اسٹیٹمنٹ سے مکر گیا، اور جو اپنے ہینڈ رائٹنگ سے اس نے لکھا تھا اس سے مکر گیا، اور 161 کا جو پولیس کو بیان دیا تھا اس سے مکر گیا۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح ہمارا جو تجربہ ہے کہ جب کہ ثابت ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ اس میں مداخلت کرتے ہو، گواہوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو، لواحقین کو ڈراتے دھمکاتے ہو۔ تو ہم نے کہا پھر ہم یہ سمجھتے جی، بہت آپ نے بڑے تفصیل سے سر آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے مسنگ پرسنس کے معاملات میں ڈرا دھمکا کے لوگوں کی اسٹیٹمنٹ تبدیل کروائی جاتی ہے، اور آپ نے کہا کہ جو موجودہ چیئرمین بھی لگائے گئے ہیں ان سے آپ کو کوئی خاطر خواہ کوئی امید نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور اس اہم مسئلے پر کھل کر گفتگو کی۔ بہت شکریہ سر آپ۔ تو ناظرین، آپ نے بات سنی نصر اللہ بلوچ صاحب کی، جو کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے مسنگ پرسن کے معاملے پر بات کرنا جو ہے وہ بھی اب ایک مشکل بنا دیا گیا ہے، اور اس پہ جو بات کرتا ہے اس کے خلاف بھی قدغنیں لگتی ہیں۔ لیکن اب تو اعتراض ہم نے دیکھا ہے، قدغنوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب تو سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی بات کرنا، اس پر اب تو حکومت کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ حکومت کا ایک اپوائنٹڈ کمیشن ہوگا، پھر آگے ہی حکومت کا ایک اپوائنٹڈ ٹریبیونل ہوگا، وہ کسی بھی چیز کو فیک نیوز ریاست کے مفاد کے خلاف یا انتشار پسند قرار دے کر اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ پیکا کا جو نیا قانون آیا ہے اس کے حوالے سے تو یہ تو کافی صورتحال ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ آزادی اظہار کی سپیس کو ہر دن کم کرتی جا رہی ہے، اور اپنا جو حکومتی شکنجہ ہے اس پہ گرفت تیز ہوتی جا رہی ہے۔ یہ امینڈمنٹس جو ہیں بہت زیادہ اس پر سول سوسائٹی اور خصوصاً جو صحافی برادری ہے اس پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ کل اسمبلی میں جب یہ انہوں نے پاس کیا تب وہ پریس گیلری کے جو صحافی ہیں انہوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن کی جماعت ہیں، جو پی ٹی آئی یا باقی جماعتیں ہیں، وہ بھی اسے کہہ رہی ہیں کہ یہ اس بل پر نہ ہی ان سے کوئی مشاورت کی گئی ہے، بلکہ اس کو فوری طور پر انہیں پاس کر دیا گیا، اور اس میں جو سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی بڑی سخت ہیں۔ فیک نیوز کو ڈیفائن بھی نہیں صحیح طریقے سے کیا گیا کہ کیا فیک نیوز ہوگی، اور اس پر جو سزا ہے وہ 3 سال سزا ہے، اور جرمانہ 20 لاکھ تک کا جرمانہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس پر اور بھی کافی زیادہ اس میں چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ 16 کے قریب ایسی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں مواد کی جس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے گا۔ بالکل، اور اب صحافی تنظیموں نے کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے، ملک بھر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، لیکن
اسلام آباد میں احتجاج کرنا اتنا آسان نہیں ہے ناظرین۔ ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 کی، جس کے تحت اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت کسی بھی جلسے جلوس سے 7 روز قبل ڈپٹی کمشنر سے اس کی اجازت لینا ہوگی، اور اس قانون میں ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ اختیارات موجود ہوں گے کہ وہ کسی جلسے جلوس کو اجازت دے گا یا اسے منسوخ کرے گا، اور اس میں ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ بھی اختیارات ہوں گے وہ کسی بھی جلسے جلوس کو کسی بھی وقت منسوخ کرنے کے احکامات دے سکتا ہے، اور اگر انتظامیہ پھر بھی کوئی جلسہ یا جلوس کرتی ہے تو اسے غیر قانونی قرار دیا جائے گا، اور اس کے شرکاء اور منتظمین کو 3 سال کی قید اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیسفل اسمبلی ایکٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں وکیل اسفند یاسا موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں یہ آئین پاکستان کے مطابق ہیں یا ان میں کوئی تصادم پایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ اسفند صاحب، آپ نے رائٹس واچ کو وقت دیا۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون آیا، ہم نے اب یہ دیکھا کہ وہ اسلام آباد کے بعد اس کو پھر کوشش کی گئی لاگو کرنے کی آزاد کشمیر کے اندر، جدھر بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی۔ تو یہ جو حکومت ہے یہ جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو قانون سازی لا رہی ہے، کیا وہ آئین سے متصادم ہے؟ جی، یہ قانون جو اس وقت آئے ہیں کہ بالکل متصادم ہیں آرٹیکل 16 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ۔ آرٹیکل 16 اسینشلی ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اجتماع میں شرکت کر سکے، اس پہ قدغن لگائی جا سکتی ہے، پرووائڈڈ کہ یہ قدغن جو ہے کسی قانونی بیسس پہ ہو اور اس کا کوئی تعلق ہو پبلک آرڈر سے۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ ایک ریزنیبل ریسٹرکشن یعنی کہ ایک قدغن لگا سکتے ہیں، پر کیا ایک قدغن ریزنیبل ہے نہیں ہے یہ ہمیں جو ہے ایکٹ کو اور قانون کو جانچ کے پتہ لگتا ہے۔ اب اگر آپ اس قانون کو ملاحظہ فرمائیں تو اس قانون میں کوئی بڑی دلچسپ جو ہے چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس قانون کا جو سفر ہے ایک بل آف پارلیمنٹ سے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ تک، وہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے۔ عجلت میں پاس کیا ہوا یہ قانون ہے، بڑی جلد بازی دکھائی ہے حکومت نے۔ ایک دن یہ سینٹ میں ٹیبل ہوتا ہے، اگلے دن یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے اگلے دن سینٹ اسے پاس کر دیتی ہے، اس سے اگلے دن نیشنل اسمبلی پاس کر دیتی ہے، اور نیشنل اسمبلی کے پاس کرنے کے کچھ گھنٹوں کے اندر اس کو پریزیڈنشل اسینٹ مل جاتی ہے۔ اب اگر آپ قانون ملاحظہ فرمائیں تو ایک چیز آپ نوٹ یہ کریں گے کہ اس قانون کے ذریعے دارالحکومت میں اب آپ اجازت نامے کے بغیر پرامن اجتماع نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو پہلے اجازت لینی پڑے گی حکومت سے۔ اس میں سیکشن 3 اور 4 بیسکلی ایک پرمیشن رجیم اسٹیبلش کر رہا ہے۔ وہ پرمیشن رجیم اب آپ کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد میں دارالحکومت میں پرامن اجتماع کرنا ہے تو آپ جائیں گے کہاں پہ؟ ایک ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس۔ یہ سیکشن 3 اور 4 کی لینگویج ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی تعریف انہوں نے کیا کی ہوئی ہے ایکٹ کے اندر، تو آپ کو پتہ لگے کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ایکچولی ہے ڈی سی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ آپ ڈی سی کے پاس ایک درخواست لے کے جائیں گے، ٹائم انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ جی 7 دن سے جب آپ نے پرامن اجتماع کرنا ہے اس کے 7 دن پہلے آپ نے جو ہے ڈی سی کے پاس پہنچ جانا ہے ایک درخواست لے کے۔ درخواست کے اندر آپ نے مختلف جو ہے ڈیٹیلز ان کو فرنش کرنی ہے، فار انسٹنس کہ کتنے لوگ آنے والے ہیں، آپ کی اپنے ایڈریس، جو بھی آپ آرگنائزرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، پھر آپ بتائیں گے کتنے لوگ آنے والے ہیں، کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، کس وقت آئیں گے، کس طرح وہ اسمبل ہوں گے، کس طرح وہ وہاں سے ڈسپرس ہوں گے، کتنی دیر تک وہاں پہ رہیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ان کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جو آئی سی ٹی کے ڈیپٹی کمشنر ہیں وہ آپ کی درخواست لے کے بیٹھیں گے۔ پھر قانون کہتے ہیں کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو کہ ڈیفائن نہیں ہوئی ہوئی، مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کانٹیکٹ کریں گے، ان سے رپورٹس حاصل کریں گے، سیکیورٹی کلیئرنس لیں گے۔ سیکیورٹی کلیئرنس جب ان کو لگے کہ ہاں جی مل چکی ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کو اجازت دے سکتے ہیں، یا اگر وہ چاہیں تو وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیں گے۔ اب یہ بھی نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ جب وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو
تب وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کنڈیشنالٹیز بھی امپوز کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر ڈی سی آئی سی ٹی چاہے تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, مجھے لگتا ہے آپ لوگ پرتشدد ہو جائیں گے, آپ لوگ مچل کے لے کے آئیں, شورٹی بانڈز لے کے آئیں. سو جب تک کوئی آرگنائزر کوئی گھر کا کاغذ, کوئی گاڑی کا کاغذ, کوئی بائک یا رکشے کا کاغذ نہیں لے کے آئے گا مچلکے کے طور پہ, تو تب تک ڈی سی کہے کہ جی نہیں میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر انہوں نے ایک چیز لکھ دی, ایک تو انہوں نے ایک ٹائم لمٹ لکھ دی ہے کہ جی آپ نے 7 دن سے پہلے پہلے جو ہے ڈی سی کو بتا دینا ہے. بیچ میں انہوں نے یہ بھی لکھ دی ہے کہ کوئی بھی ایپلیکیشن اگر 7 دن سے لیٹ ہوتی ہے تو آپ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, مگر جسٹیفیکیشن کے باوجود اگر 48 آورز سے پہلے پہلے آپ نے اجازت نامہ نہیں حاصل کیا تو پھر آپ کا اجتماع جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا, پھر اس کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی. اس پہ جب ہم حکومت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ تو ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی پوری دنیا میں موجود ہے. چاہے آپ لندن دیکھ لیں, چاہے آپ واشنگٹن دیکھ لیں, ادھر بھی پلیسز کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے اور وہاں بھی وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہوتی ہے شہر کی, اس سے اجازت نامہ درکار ہوتا ہے. تو یہ قانون کس طرح سے مختلف ہے جو دنیا کے اور مہذب ممالک ہیں ادھر جو احتجاج کے قوانین سے متعلق؟ دیکھیے عام طور پہ بیشتر ترقی پسند ممالک میں جو رجیم انہوں نے لگائی دی ہے وہ نوٹیفیکیشن رجیم ہے. سو آپ اسینشلی اجازت نامہ نہیں لیتے, آپ جا کے گورنمنٹ کو یوزلی نوٹیفائی کرتے ہیں. نوٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ انہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم پرامن اجتماع کرنے لگے ہیں, اس جگہ کرنے لگے ہیں, اتنی دیر کے لیے کرنے لگے ہیں. وہاں پہ کوئی آپ کو بائی آرڈر روک نہیں سکتا, آپ پہلے ان سے اجازت نہیں لے رہے, آپ انہیں اطلاع دے رہے ہیں, اطلاع کے بعد وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یا یہ ان کا پرائمری رول ہوتا ہے. خیر, آج کل پوری دنیا میں پرامن اجتماع کے خلاف مختلف قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے, اور یہ میرا خیال ہے دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آپ مختلف اور ممالک کی طرف دیکھیں جہاں پہ کسی نہ کسی قسم کا پرمیشن یا آتھرائزیشن رجیم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے, یہ ان ممالک کی بھی طرف دیکھا جائے جہاں پہ ایک پرمیشن سسٹم نہیں اسٹیبلشڈ. فار انسٹنس ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں وائٹ ہاؤس کے باہر لوگ احتجاج کر سکتے ہیں, پارلیمان کے باہر, کانگریس کے باہر لوگ کر سکتے ہیں, اسی طرح کے میں آپ پارلیمنٹ کے باہر کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے مثال دیکھی ہے, ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے مارشل لاء ڈکلیئر کیا اور لوگ کہاں پہ جا کے انہوں نے اجتماع کیا, ان کی پارلیمنٹ کے باہر. وہاں پہ جا کے انہوں نے نعرے لگائے کہ جی اس کو بٹریل کے زمرے میں لے کے آنا چاہیے, یا دس از ٹریزن اسینشلی, اور اب ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. اچھا اسفند یا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے ریگولیشنز تو پہلے بھی موجود تھی, کیونکہ جہاں بھی جلسہ جلوس کرنا ہو, جیسے لاہور میں بھی اگر کرنا ہو تو ڈی سی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے, اسلام آباد میں بھی. تو ابھی اس میں فرق کیا ہے اس قانون میں جو پہلے کے جو لاز موجود ہیں؟ تو دیکھیں جو پہلے پرامن اجتماع کو ریگولیٹ کرنے والا پوری کی پوری لیگل رجیم ہے, وہ مختلف قوانین سے اپنی جو ہے نا اختیارات ڈرا کرتی ہے. فار انسٹنس آپ کے پاس پی پی سی میں چیپٹر 8 ہے پاکستان پینل کوڈ کا, offenses against public tranquility. وہ اسینشلی ایک ایسی اسکیم اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا اجتماع کر سکتے ہیں, پر اگر پولیس آ گئی یا ریاست کا کوئی نمائندہ آ گیا اور اس نے آ کے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جی اب آپ یہاں سے ہٹ جائیں, تو اس وقت آپ کا اجتماع غیر قانونی ہو جاتا ہے, ایک ان لافل اسمبلی بن جاتی ہے. اور ان لافل اسمبلی کے لیے پھر مختلف گریڈز کے جو ہیں جرائم جو ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں. کچھ کی سزا 6 مہینے ہے, کچھ کی سزا 2 سال ہے. اس پرٹیکولر سسٹم میں انہوں نے کیا کیا ہے, اب انہوں نے سیکشن 8 اگر آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ 2024 کا, تو سیکشن کہتا ہے کہ جی اگر آپ ایک غیر قانونی اجتماع یعنی ایک ان لافل اسمبلی میں پائے جائیں گے تو آپ یو ول اٹریکٹ پوٹینشیل کرمنل لائبلٹی آف اپ ٹو 3 ایئرز, یعنی 3 سال کے لیے آپ کو قید ہو سکتی ہے. اگر آپ دوسری دفعہ کسی ایسے اجتماع میں پائے جائیں گے
تو پھر آپ پہ پینلٹی لگ سکتی ہے 10 سال کی۔ یہ ایک بڑی ایکسٹراڈنری پینلٹی ہے، یہ تو بڑے سخت جرائم کے لیے عام طور پہ تصور کی جاتی ہے، پر یہاں پہ ایک شخص اگر ایک پرامن ہو مگر غیر قانونی ہو، غیر قانونی اجتماع میں وہ اپنے آپ کو پالے اور اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ یہ ہو تو آپ اسے 10 سال کے لیے سزا۔ اس میں آپ نے کہہ رہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو پالے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص، میں کسی ایک ایسے اس میں چلا جاتا ہوں کہ جو غیر قانونی تھا اور میں اس کا آرگنائزر نہیں ہوں، تب بھی مجھے سزا ہو سکتی ہے؟ اب بھی آپ کو 100% سزا ہو سکتی ہے، آپ کو پی پی سی کے نیچے بھی سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ پی پی سی کی بھی مختلف دفعات جو ہیں وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی دیکھیں جب میں آرگنائزر نہیں ہوں تو پھر مجھے تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کیا یہ جلسہ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، کیا اس کی اجازت لی گئی ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ سٹریچ بہت زیادہ کر دیا گیا ہے؟ اس کا جو ایمبٹ ہے بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں حکومت، مطلب جو کہ آ رہے ہیں، جو اس کی پینلٹیز ہیں ان کو بھی ہارش کیا جا رہا ہے، پینلٹیز بڑی ایکسٹراڈنری ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسی کا سیکشن 5 اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو سیکشن 5 حکومت کو اسی طرح کی طاقت دیتا ہے جو سی آر پی سی میں دفعہ 144 کے ذریعے حکومت کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ دفعہ 144 کے تحت اگر حکومت چاہے تو وہ کسی بھی وقت چٹکی سے ایک آرڈر پاس کرتی ہے اور پورے کے پورے ڈسٹرکٹ میں یا پورے کے پورے ایک صوبے میں آپ اسینشلی پرامن اجتماع ختم کر دیتے ہو۔ اسی طرح کی طاقت یا اس سے بھی بڑی طاقت اب انہوں نے سیکشن 5 میں حکومت کے پاس دیتی ہے کہ اگر کسی بھی وقت حکومت چاہے ایک آرڈر پاس کرے گی، مختلف انہوں نے چیزیں بتا دی ہیں جی، نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی، امن و اما، سبسٹانشل رسک آف وائلنس کہ جی ہمیں خدشہ ہے یہاں پہ کچھ پرتشدد واقعات ہو جائیں گے، ڈسرپشن آف ڈیلی ایکٹیویٹیز کہ ہمیں لگتا ہے آپ لوگوں کو تنگ کریں گے، اور کہ جی پرائر اسمبلیز وہاں پہ پہلے ہی کوئی پرامن اجتماع ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ کسی بھی وقت ڈی سی آئی سی ٹی اب ایک آرڈر پاس کر سکتے ہیں اور اس آرڈر کے ذریعے پرامن اجتماع اسلام آباد میں ختم ہو جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح دفعہ 144 ہے۔ جی یسونت یار صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ قانون بڑی عجلت میں پاس کیا گیا ہے، فوراً ہی اس کو سینٹ سے اسمبلی میں لایا گیا، پھر اس کو پاس کیا گیا اور اس میں سزائیں بھی بڑھائی گئی ہیں، تو اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس کو اتنی عجلت میں پاس کروانے کے؟ کیا کوئی اپوزیشن کی جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے سے روکنا ہے؟ کیا مقاصد آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا جہاں تک خیال ہے اس کا پس منظر ہی یہی تھا کہ اس ایکٹ کو پاس کرنے کے 1 یا 2 دن بعد جو ہے پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ہونا تھا۔ میرا خیال ہے اس چھوٹے چھوٹے اثرات آپ کو قانون کے اندر بھی مل جاتے ہیں، جیسے کہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے تعریف کی ہے ڈیزگنیٹڈ ایریاز کی سیکشن 2 میں کہ جی ڈیزگنیٹڈ ایریا یہ اسکیم اس طرح کی اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو اجازت ملے گی تو بھی آپ کو اجازت ملے گی ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا میں، آپ کو اجازت نہیں مل سکتی کہ جی آپ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ آ جائیں یا آپ پارلیمنٹ کے باہر آ جائیں، آپ کسی اور جگہ آ جائیں، آپ جائیں گے صرف ڈیزگنیٹڈ ایریا میں۔ اب ڈیزگنیٹڈ ایریا کیا ہے؟ سیکشن 2 کے مطابق، سیکشن 2 ایف ہے غالباً، سیکشن 2 کے مطابق ڈیزگنیٹڈ ایریا ایک ایسا ایریا ہے جو کہ گورنمنٹ نے گزیٹڈ نوٹیفیکیشن میں نوٹیفائی کر دیا ہو، یا ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا وہ ایریا ہے جو کہ موضع سنجانی میں ہو کہیں، تو انہوں نے قانون کے اندر لکھ دیا ہے کہ جی موضع سنجانی پہلے سے ہی ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے اور اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو کوئی بھی اور ڈیزگنیٹڈ ایریا ہم بنا سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جی اگر آپ کوئی بھی ایریا بنا سکتے ہیں تو ڈیزگنیٹڈ ایریا موضع سنجانی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اس میں اور بھی کویسچنز آتے ہیں کہ فار انسٹنس پورے کے پورے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جتنے بھی اجتماع ہونے ہیں، موضع سنجانی والے بیچاروں کو کیا قصور ہے کہ جی پوری اس بات کی ریاست کے خلاف جو اجتماع ہوگا وہ آپ نے موضع سنجانی میں کرنا ہے، وہاں کے لوگ ڈسٹرب ہوتے رہیں، وہاں پہ بھی تو ایمبولینسز نے جانا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی مختلف لوگوں کی ڈیلی لائف ڈسرپٹ ہوگی، تو یہ نیچرلی کوئی انٹیلیجبل ڈفرینشیا نہیں ہے کہ جی کس بیسس پہ آپ نے موضع سنجانی کو ایئر مارک کرتی ہے، پر قانون کے اندر اب یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جی اگر آپ نے اجتماع کرنا ہے جائیں موضع سنجانی میں کر رہے ہیں، ورنہ ہم آپ کو کوئی اور ڈیزگنیٹڈ ایریا آفیشیل گزیٹ میں نوٹیفائی کر کے دے دیں گے۔ یہ اسکیم اسٹیبلش ہو رہی ہے اسینشلی۔ اچھا، ٹورڈز دی لاسٹ، کیونکہ آپ قانون کے طالب علم ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہم بڑی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جو کلونیل ایرا لیجسلیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، ابھی اسمبلی میں
وزیر قانون نے CRPC کے اندر 108 امینڈمنٹ کا بل لے کر آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ 1898 سے انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی تھی اور اب ہمیں ٹائم ہے ہم آگے بڑھیں. تو ایک طرف تو ہم آگے بڑھنے کی بات کریں, دوسری طرف اس طرح کے ایکٹ جو ہم لے کر آ رہے ہیں وہ ہمیں دوبارہ ہم لے کے جا رہے ہیں, ہم دوبارہ وہ کلونیل ایرا کے اندر ہم یا اس کی یاد دلا رہے ہیں یا ہم اسی طرز کی لیجسلیشن کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اسینشلی تو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہی ہے جو ہمارے اشرافیہ اور ریاست میں پایا جاتا ہے، اور اسی کو ہم بار بار پرپیچویٹ کرتے ہیں. کہتے رہتے ہیں ہم کہ جی ہم ایسی قانون سازی کریں گے جو کلونیل ایرا سے آگے جائے، پر اب آپ دیکھ لیں کہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ آپ کے سامنے ہے. یہ 2024 کا ایکٹ ہے، مگر اس ایکٹ میں جو کلونیل آئیڈیا اور کلونیل امیجنیشن تھا کہ آپ نے عوام کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، آپ اسی کلونیل امیجنیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. وہی کلونیل، وہی آرکیک لاز کہ جی غیر قانونی اجتماع، ہارش پینلٹیز لگا دو، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ڈال دو، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ابھی بھی دوبارہ پرپیچویٹ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسفند صاحب, آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور بڑی تفصیل سے یہ جو اسلام آباد پیسفل اسمبلی ایکٹ تھا جس سے لوگوں کی آزادی اظہار اور لوگوں کے احتجاج کے حق پر قدغن لگی ہے, اس کے حوالے سے آپ نے ہم سے تفصیل سے بات کی. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, آپ بات سن رہے تھے اسلام آباد بیسڈ وکیل اسفند جاوید وڑائچ صاحب کی, جو کہ بڑے تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ آخر کس طرح جو اسلام آباد پیسفل اسمبلی ایکٹ ہے اور ساتھ ساتھ جو پیکا میں جو حالیہ ترامیم کی گئی ہیں وہ کس طرح سے بنیادی حقوق, جو بنیادی آئینی حقوق ہے, اس سے متصادم ہے, اور اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کس طرح متاثر ہو سکتا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا رائٹس واچ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. دیکھتے رہیے voicepeaker.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepeaker.net.